बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कोई तो हल होगा में आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत से मौजू पे बात करने जा रहे हैं, अदब के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आज भी अदब की जो दुनिया है उसमें नामवर शख्सियात नहीं है, किसी ने अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवाया, ज़रूर मनवाया है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसको बहुत सारी जो हैं वो आप समझ लें कि दोभर हो रही है इस चीज़ से। बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि उनको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी जो अदबी सलाहियत हैं वो मंजर आम पर नहीं आ रही। अगर हम सियालकोट की धरती का नाम लें तो सियालकोट की धरती ने बहुत सारी नामवर शख्सियात जो हैं उनको जन्म दिया, जिनमें शायर भी थे, अदीब भी थे, मुसन्नफ़ भी थे। मैं चंद शख्सियात का नाम लेना चाहूँगी जिनमें इलामा मोहम्मद इकबाल, असगर सौदाई, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इशफ़ाक़ नियाज़ी और इशफ़ाक़ नियाज़, दिलावर ख़ान नुसरत, दिल मोहम्मद, दिलशाद पसरूरी, ताबस्लम, सागर जाफ़री और आमिर शरीफ के साथ साथ और बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और आज हम इसी उन्वान पर बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, आमिर शरीफ जो कि बानी और सरपरस्त हैं बज़्म अहले सुखन पाकिस्तान के, और हाल ही में उनकी एक किताब मंजर आम पर आई है जिसके आजकल बहुत चर्चे हैं, और हम इसी हवाले से उनके साथ बात भी करेंगे। हदूद वक्त से आगे जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये शायर हैं शकीब जलाली, जिनका असल नाम जो था वो सैयद हसन रिजवी था, और वो भारत के कस्बा जलाल में पैदा हुए सन 1934 में, और फिर उनकी वफ़ात हुई पाकिस्तान के शहर सरगोदा में सन 1966 पे। और तकरीबन जो है वो उनको इस सफ़े हस्ती से कूच किए हुए 60 साल हो गए हैं। और 60 साल के बाद जो एक खूबसूरत सी बात सामने आई है, मैं इसे खूबसूरत सी बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम अपनी अगली बात की तरफ रवा दवा होंगे तो आप ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने जो हमारे मेहमान हैं आमिर शरीफ साहब, उनको जो है वो खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर बहुत साहब, शुक्रिया, बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? मैम। खैरियत से? आमिर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये एक बहुत अहम सवाल है जो मैं समझती हूँ कि आपसे सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए। शकीब जलाली की वफ़ात के हवाले से जो किस्से मशहूर हैं उन पर मुकालाजात लिखे जा चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक नई तहकीक पेश की है। इसकी क्या ज़रूरत आपको पेश आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे जिस तरह ये प्रोग्राम्स का एक तरतीब शुरू की है, तो ये गुलदस्ता से जाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया मैं आपका। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात ये है कि हम जब माशरत की बात करते हैं तो बहैसियत इंसान हमारी ज़ात पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और कुछ कवानीन का इतलाक़ होता है। शकीब जलाली के हवाले से जब एक दौर था कि जब मैं गालिब और उस्ताद ज़ौक़ और उनकी शायरी, ये वो दौर था जब मैं शायरी का आगाज़ मैंने किया और कदीम शोरा से मेरी जो अक़ीदत है वो वाबस्ता थी। तो अचानक शकीब जलाली साहब की जो शेर हैं वो कहीं नज़र से गुज़रे फ़ेसबुक पे या पता नहीं कहीं मैंने पढ़े, तो मुझे ये एक दिल में मोहब्बत सी जागी कि यार ये ऐसा बंदा जो इतना खूबसूरत शेर कह गया, ये कौन है? और जब मेरा उनके अहले ख़ाना से राब्ता हुआ सैयद अक़दस हुसैन रिज़वी साहब से, जी। तो मैंने शकीब साहब के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और मैंने उनसे उनकी याददाश्त से, उनकी अहलिया मुहद्दसा बेगम जो हैं, उनकी याददाश्त से जो है वो मैंने पूरी कोशिश की कि मुस्तफ़ीज़ हूँ और पता चले कि इस शायर के साथ हुआ क्या था। तो उनके घराने के साथ बतौर सुखनवर मेरा एक ताल्लुक़ कायम हुआ। अब ये था कि शकीब जलाली के हवाले से जो बातें मैंने सुन रखी थी और जो बातें मुझे सैयद अक़दस हुसैन रिज़वी साहब से मालूम हुई, तो फ़ौरी तौर पे ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि ये जो भी आज तक तारीख़ में कहा जा रहा है तो इसका ज़ाविया दुरुस्त नहीं। ये जो तहकीक है जो पेश की गई मुख्तलिफ़ हवालों से किताबों में आर्टिकल्स की शक्ल में, तो वो जो तहकीक है वो ज़ईफ़ नज़र आनी शुरू हुई।
जी। और ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि ये जो बातें हैं ये हकीकत में ऐसा नहीं मबनी हुआ। नहीं है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर सियालकोट में बाकायदा एक तकरीब की। ये एक कुल पाकिस्तान शकीब जलाली सेमिनार था, जिसमें मैंने मुल्क के तुलो अर्ज़ से सारे जो हमारे अहले फ़िक्र हैं, अहले इल्म हैं, अहले दानिश लोग हैं, उनको एक छत के नीचे यकजा किया और अपना एक जो नज़रिया है, नया पेश किया। ज़ाविया वो पेश किया मैंने। उसमें उन तमाम हमारे जो अहले फ़िक्र हैं उन्होंने इस चीज़ को कबूल करते हुए इस तहकीक को अब मज़ीद आगे बढ़ाने की जो है वो मुझे राय दी। और फिर हमने बाकायदा तौर पर मैंने भरपूर कोशिश के साथ उन चीज़ों को कुरेदना और खोदना शुरू किया जिनके हवाले से मुख्तलिफ़ मुबहिम क़यास-आराइयाँ जो थीं वो मंज़र आम पर थीं। तो इस किताब को पेश करना ये ऐसे ही है जैसे इसके मकासद में अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो इसका एक मकसद था वो ये भी था कि पहले तो एक एहसास शायर जिसे आप जो उर्दू जदीद जिसे कहते हैं गज़ल का इमाम भी कह सकते हैं और उर्दू अदब का एक मजबूत हवाला हैं शकीब जलाली। तो एक तो उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी और जो उनके साथ उनके बारे में मुबहिम क़यास-आराइयाँ जो गर्दिश कर रही थी तो उनकी इस्लाह ज़रूरी थी। और दूसरे नंबर पे ये था कि अहद हाज़िर में जो ये तारीख़ का एक बड़ा कर्ब था ना, जी, जी। अब ये जो तारीख़ का एक कर्ब है, ये वाक़यात जो रूनुमा हुए, ये आइंदा किसी शख्सियत के साथ, ऐसी शख्सियत के साथ जो एक एहसास शख्सियत हो, तो उसके साथ ही ऐसे वाक़यात रूनुमा ना ना हो। हो। और हमारे जो क़ारीन हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि तारीख़ का जो असल चेहरा था वो क्या था, क्या था? और लेकिन उसको किस तरह दूसरे पैराए में और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से पेश करके अपनी अपनी जो तहरीर का जो खराज है उसे वसूल किया गया। तो ये एक तारीख़ का अलमिया है कि शकीब जलाली की जो वफ़ात है, उनकी शहादत को जिस तरह पेश किया गया और मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्हें एक बंद गली में धकेला गया, जी। ये ज़्यादा मेरे ख़्याल में मौज़ू लफ्ज़ होगा कि उन्हें एक बंद गली में धकेल दिया धकेल गया, दिया गया। और जिसे हम हरगिज़ वो उस तरह नहीं कह सकते या ख़ुदकुशी की तनाज़र में नहीं ले सकते। तो बहरहाल इस किताब का जो पेश करने का मंज़र था और ज़रूरत थी वो यही थी कि ये जो, और मकसद भी यही था कि इसको जो है वो हम इन दो बुनियादी वजूहात पे पेश करें। बहरहाल ये इस किताब को पेश किया गया है और जो आपने पढ़ी है इसमें जो मकाला जी, जात हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है और ये बात मुझे लगता है कि इस वक्त कहना बहुत ज़रूरी है और मौके की मुनासिबत भी है कि मिटती नहीं तारीख से कोई भी इबारत, तारीख लिखेगी कि लिखा काट रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लिखा काटा गया था वो आपने पूरा किया है और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके लिए तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखें ये एक कैसा मतलब कि एक इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद में उसकी ज़िंदगी को दागदार करने की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि शकीब जलाली जो हैं, उनका जो सानेहा है वो उनकी वालिदा की वफ़ात के साथ जो है वो मंसूब किया जाता है। तो इस बात पे क्या कहते हैं आप? देखिए, ये दौरान तहकीक मुझे पता चला। जी। उनके एक रिश्तेदार हैं शकीब जलाली के, वो भारत में हैं। जी, जी। तो सैयद अख्तर साहब के तवस्सुत से जब मेरा उनसे रब्ता हुआ जी। तो फिर मैंने उनसे दरियाफ्त किया और पूछा कि ये हक़ाइक़ क्या थे क्या दरअसल। थे? बात ये थी कि शकीब साहब के जो वालिद हैं वो पहले सरकारी मुलाजिम थे जिन्हें किसी वजह से वहाँ से बरतरफ कर दिया गया, और उसके बाद वो पैरालाइज्ड थे, यानी मफलूज थे, एक हाथ से मफलूज थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सारा जो खानवादा है, सारा घराना, जो शकीब साहब मेरा ख्याल है उस वक्त कोई 8-10 साल के होंगे, तो उन्होंने ये किया कि वो किसी के घर जा रहे थे या अपने मामू के घर, शकीब साहब के मामू के घर या कुछ इस तरह कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन पे अपनी अहलिया को जो कि हामला थी उनको चढ़ाते हुए उनका हाथ जो है वो छूट गया और वो नीचे गिर गई। प्लेटफॉर्म और गाड़ी के दरमियान जो जगह होती है वो वहाँ पे गिर गई।
ان سے چونکہ وہ حاملہ تھی، جی ان کے زچگی مسائل پیدا ہوئے، اور یہ جو مسائل ہیں اس وقت وہ دور تو تھا نہیں کہ وہ جو آپ بہت زیادہ سینئر ڈاکٹرز ہوں یا کچھ ایسا ہو تو وہ انہیں وہ فوری طور پہ اس چیز کو دیکھ ریسکیو نہیں لیں، کیا ریسکیو گیا. کر لیں. تو ظاہر ہے وہ بڑا بھی ہوگا تو ٹرین پہ جو اسٹیشنز پہ جو بنے ہوتے ہیں ہاسپٹلز وغیرہ، جی تو محدود سی طبی جو معاونت ہے وہ حاصل ہوئی ہوگی. تو ان کی والدہ کی اس حادثے کے 14 گھنٹے کے بعد وفات ہوئی. اچھا اور شقیب صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ انہوں نے بیان کیا، میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے. انہوں نے وہ گئیں اور جا کے اپنی والدہ سے ملنا چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی جو چھوٹی بہن ہے اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتی تھی جو کچھ 6-8 ماہ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہ اسے بھیجو، میں بیمار ہوں. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں بیمار ہوں. اب یہ حوالہ جات جو ہیں انہی مقالہ جات میں موجود ہیں جن کو لکھا تو گیا لیکن ان سے نتیجہ کچھ اور اخذ کیا گیا. عرض کیا تو میں نے بڑی باریکی سے ان چیزوں کو دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ ایک ان کی والدہ جو تھی اس کو وہ چونکہ معذور تھے تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرین آ رہی ہو اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہو، بڑے زوردار ہوں اور اٹھا کے تو پٹخ دیا ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. یہ بات سمجھ میں جو نزدیک ترین بات ہے وہ یہ ہے جی. کہ وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہ کھینچ رہے تھے ڈبے کے اوپر، چونکہ وہ حاملہ تھی تو جی اس جی بالکل. حالت میں عورت کا ذرا چلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ اس کو اس کی مدد کے لیے وہ اس کو اٹھا کے، لیکن ایک ہاتھ سے پیرالائز تھے، خود کو بھی نہیں سنبھال سکے اور وہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ نیچے گر گئیں. اب جو شقیب کی جو وفات ہے اس کے ساتھ اس کو زبردستی جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ شقیب نے وہ حالات دیکھ لیے تھے، چونکہ وہ حالات دیکھ لیے تھے ان کے ذہن پہ نقش بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی معمولی خراشیں ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم پہ آئی ہوں گرنے سے، لیکن یہ کہ وہاں پہ کوئی بہت کوئی قتل و خون اور یہ کوئی واردات ہوئی وہاں پہ خون بکھر گیا یہ دیکھا گیا، تو یہ سب بکواس ہے، فضول باتیں ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب اس دور کی پولیس وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے آئی، یہ بھی میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے والد کو کچھ دیر پولیس اسٹیشن میں رکھا. جب ان کی بیگم نے یہ بیان دیا کہ ان کے والد جو ہیں کوئی دیوانے ہیں، کیونکہ وہ کچھ پیرالائز تھے، اور جب انسان پیرالائزڈ ہوتا ہے تو یہ پیرالائزڈ آپ کے دماغ سے کوئی نس بلاک ہونے سے ہوتی ہے، اس سے کوئی تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ زبان میں لکنت آ گئی ہو یا تھوڑا سا دیوانگی کا شکار ہو گئے ہوں. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جی خدائی کلام جو ہے اس کا بہت زیادہ ورد کرتے تھے، ٹھیک ہے، نورانی علم جو ہے اس کا بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس لیے وہ پاگل ہو گئے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پاگل تو نہیں ہوتا نا. تو وہ تو زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. آپ ہمارے جو مفکر اسلام ہیں جی جی وہ کیا اب ان کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ پڑھ کے مزید وسیع ہو جاتا ہے، ان کا علم وسیع ہو جاتا ہے، اس کا سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کوئی پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ سب فضول باتیں ہیں جو ان کے بارے میں مشہور تھی. تو ان شقیب صاحب کے جو والد تھے تو وہ پورے ہوش و حواس میں تھے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دیوانگی کا ان کی نس میں کوئی بلاکیج ہو گئی ہو تو وہ اس کی وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن بہرحال ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اس کو دوسرے ڈھنگ سے مشہور کیا گیا اور پولیس نے کچھ دن رکھا چھوڑ دیا. ایسا کیسا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسانی عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہو، سب کے سامنے کیا ہو اور پولیس اسے چھوڑ دے؟ جس کے جو بچش جو گواہان ہیں وہ بہت زیادہ ہوں وہاں پہ، تو ظاہر ہے. تو یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس پہ ہمارے آگے چل کے بہت سارے جو رائٹرز ہیں، اہل قلم ہیں، انہوں نے اس کو جو سنا ویسے ریسرچ کوئی نہیں کی، تحقیق کوئی نہیں کی. جو کسی نے لکھ دیا اسی کو لے کے آگے چلے گئے اور اسی پہ آرٹیکلز بھی لکھ دیے اور مقالہ جات. تو یہ سراسر غلط بات ہے کہ ان کی والدہ کا جو انتقال ہے اس سے شقیب کی جو زندگی ہے یا ان کے جو واقعات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک بالکل نارمل سا وہ ہوا، ضرور حادثہ ہوا وہاں پہ، لیکن ان کی جو موت تھی وہ اسے تبھی موت کہہ سکتے ہیں آپ، وہ قتل نہیں تھا. صحیح.
اچھا عامر صاحب مجھے بتائے گا، شکیب جلالی کی زندگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ عدم توازن کا شکار رہے اپنی زندگی میں، اور پھر وہ کئی بار جو ہے وہ جو ذہنی امراض کے ہسپتال ہیں ان میں بھی زیر علاج رکھا گیا ان کو، اس کے بارے میں نے میں آپ ان کیا کے کہتے ہیں؟ فرزند سید اقدس حسین رضوی صاحب سے جی بارہا اس بات پہ جو ہے، جو لوگوں کا یہ خیال ہے اس پہ اپنی گہری تشویش جب ہوتی رہی، تو میں گاہے بگاہے ان سے 2 گھنٹے بھی ٹیلی فون پہ بات رہی میری۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تسلیم ہی نہیں کر سکتا، جی کوئی بھی ذی شعور آدمی، کہ ایک بندہ جس کی 250-300 غزلیں اور نظمیں ہوں، کسی ایک تحریر میں آپ دیکھیں، ایک شاعر جو ہے وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ بالکل ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک شاعر جو ہے وہ جب کوئی غزل لکھتا ہے تو اس میں وہ زندگی کا فلسفہ اپنی جہاں تک اس کی استطاعت ہے، اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق وہ زندگی کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ جی تو ہوتا یہ ہے کہ شقیب کی کسی ایک عبارت میں بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی عدم توازن کا شکار تھے۔ شکار تھے، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ وہ 2 دن پاگل رہے ہوں، باقی ہفتے میں 5 دن وہ جو ہیں وہ درست ہو گئے ہوں، اور اس درست دن ہو انہوں گیا نے ہوں، اپنی غزلیں لکھ لی ہوں، پھر وہ 2 دن پاگل ہو گئے ہوں اور 5 دن پھر ٹھیک ٹھاک جو ہے نا صحیح غزلیں لکھیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا شقیب جلالی جو ہیں وہ ایک بڑے نفیس انسان تھے اور بڑی معصوم شخصیت تھے۔ انہوں نے فرض کریں آپ 1934 میں وہ پیدا ہوئے، جی اور میرا خیال ہے کوئی 12 یا 15 سال کی عمر میں بقول سید اقدس رضوی صاحب جو ہیں ان کے فرزند، کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ شاعری شروع کر دی، جو کلیات انہوں نے چھاپی، اس کلیات میں ان کے حوالہ جات موجود ہیں کہ یہ غزل جو ہے یہ نظم جو ہے یہ کس سن میں ہوئی۔ کس سن میں ہوئی؟ اب یہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ یہ 12 یا 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا آغاز کیا شعری زندگی کا، تو آپ ان کی وفات تک 1966 تک یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 32 سال بنتے ہیں۔ 32 میں سے آپ 15 سال تو وہ نکال دینا، جی جی تو باقی رہ گئے 15 سال۔ جی 15 سال میں جتنا انہوں نے کام کیا، جی مطلب میں بھی ایک شاعر ہوں، میں جب کچھ چیز لکھتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے وہ پیش کر دوں فوری طور پر، یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت کسی غزل کے 2 شعر ہوئے ہوتے ہیں، کبھی 2.5 شعر ہوئے ہوتے ہیں، کسی مصرے کی آمد ہوئی ہوتی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مضمون کو کیسے مکمل کیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ یہ سلسلہ چلتا ہے، ہر شاعر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کسی وقت پوری غزل بھی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو 6 مہینے بھی 6 مہینے نہیں ہوتی۔ ایک مجھے یاد ہے اپنا ایک شعر کہ تاریک گپاؤں میں کہیں سہمے ڈرے لوگ، تو یہ مصرع ہو گیا۔ جب یہ مصرع ہو گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیسے ہوا ہے۔ اب میرے ذہن میں کیا تھا، ہو گیا بس ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا کہ ٹیلی فون پہ لکھ، یہ زیادہ تر موبائل بھی لکھ کے میں رکھ چھوڑتا ہوں، تو میں نے یہیں پہ نوٹ پیڈ میں لکھ کے رکھ چھوڑا۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کہا ہے، یہ مصرع ہوا ہے، اسے رد کر دیا جائے یا کیا کیا جائے۔ بہرحال یہ مصرع موجود تھا۔ ایک دن میں بیٹھا اور جب طبیعت کا ملان جو ہے جب ہوا تو پھر یہ غزل بھی ہو گئی، اور یہ اسی وقت باقی کے 4 شعر بھی ہو گئے، 5 شعر بھی ہو گئے، اور یہ مصرع شعر بھی مکمل ہو گیا۔ مثلا تاریک گپاؤں میں کہیں سہمے ڈرے لوگ، تو فوری طور پہ یہ آگے مصرع ظلمت کے خداؤں میں کہیں سہمے ڈرے لوگ، کیونکہ وہ اس وقت نوعیت ہی ایسی تھی نا، اس نوعیت کے مطابق، اس ماحول کے مطابق، یا اس وقت یا لمحے کے مطابق جب آپ کی طبیعت کا جب تال میل ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ غزل بھی مکمل ہو گئی۔ تو کیا شقیب ایسے تو نہیں تھے کہ وہ کوئی اے ٹی ایم مشین تو نہیں تھے کہ انہوں نے 12 یا 15 سال میں جو ہے وہ 250-300 غزلیں اور نظمیں بھی، اور ایسی لاجواب غزلیں اور ایسی لاجواب نظمیں کہ آپ جنہوں نے ان کو جدید غزل کا امام کہنے پہ مجبور کر دیا۔ آج کے دور میں شقیب جلالی کو جدید غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اہل فکر ہیں، اہل ہنر ہیں اور جو زیرک انسان ہیں وہ ایسے ہی ان کو قرار دیتے ہیں؟ ایسے تو ہوا نہیں ہے۔ میں شقیب جلالی کا ہی ایک شعر پڑھنا چاہوں گی، اور ہم ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے۔ کب سے ہیں ایک حرف پہ نظریں جمی ہوئی، واہ واہ
کب سے ہیں ایک حرف پہ نظریں جمی ہوئی، وہ پڑھ رہا ہوں جو نہیں لکھا جو کتاب نہیں میں، لکھا کتاب وہ میں، پڑھ واہ واہ رہا ہوں جو نہیں لکھا کتاب میں۔ واہ 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 واہ۔ یہ کہنا کہ شکیب جلالی کی وجہ شہرت ان کی خودکشی یا ان کی وفات، جسے خودکشی تو کہنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ کبھی موت کا جو الزام ہے ان کے ماتھے پہ یہ سجایا گیا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی وفات جو ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ وجہ شہرت بنی، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ اگر میں یہ بات اندر کہنا چاہوں کہ جس شخص نے، جس لکھاری نے، جس نے بھی اس بارے میں قلم اٹھائی اور کہا کہ ان کی جو وفات ہے ان کی وجہ شہرت بنی، اس کو ضرور چیک اپ کروانا چاہیے۔ دیکھیں آج کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے شاعر ہیں اپنے آپ میں ایک خدا ہیں، ہر ایک بشر، میں نے ایک شعر لکھا نا، اس میں بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی اٹھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جی، ہر ایک بشر جیسے ایک خدا ہے کوئی، زمین کے ایسے خداؤں سے اب بچائے خدا۔ اب شکیب پہ باتیں کسنے والے وہ لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، اردو ادب میں ان کا کوئی مقام نہیں، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ آنے والے 50 سالوں کے بعد بھی لیا جائے گا کہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ خود اس چیز سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ جو تحریر وہ لکھتے ہیں وہ اس نہج پہ، دیکھیں ایک دور تھا نا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے قدیم شاعروں کو پڑھا، میرا لکھنے کا ڈھنگ بھی تقریباً میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو متروک الفاظ ہیں ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اساتذہ یہی کہتے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جو متروک الفاظ ہیں جو ہم انہیں ترک کر چکے ہیں تو ان کو شاعری میں استعمال، جیسے اب ولی دکنی کے وقت کی جو شاعری ہے اور یہ چلتے 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 یہ پھر غالب کے دور تک آئی، غالب نے ورسٹیلٹی پیدا کی اس میں، اور جب وہ ورسٹیلٹی پیدا ہوئی تو یہاں تک جو تھا یہ ہوا یہ کام۔ اس کے بعد بڑے سارے شاعر آئے ہیں، بڑے بڑا اچھا کہنے والے آئے، تاریخ بھری پڑی ہے ان شاعروں سے، لیکن اس کے بعد اس دوران ہمارے علامہ آئے جن کا اسپیکٹرم اپنا تھا، ان کا اسپیکٹرم ہی ڈیفرنٹ تھا، مختلف اسپیکٹرم تھا۔ تو لیکن جو شکیب آئے تو شکیب نے ایک پل قائم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بعد جو اگلی شاعر، دیکھیں نا غالب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مزاج کیا ہے، انہوں نے بڑی لاجواب گیان جو ہے جسے ہم بہت زبردست گیان کہہ سکتے ہیں اس کے معترف ہیں ہم، لیکن اس کے بعد جو شکیب آئے تو انہوں نے زندگی کا جو رخ ہے، جو وہ رخ جو چھپا ہوا رخ ہے، انہوں نے زندگی پہ بات کی، زندگی کی جو دوسرا رخ ہے وہ بڑا از خود، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی از خود کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے، تو جب کسی چیز کو بنانا پڑتا ہے تو وہ از خود ویسی تو نہیں ہوتی، ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک ستارہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ ستارہ ہی پیدا کیا ہے، چاند پیدا کیا تو وہ چاند ہی پیدا کیا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سورج پیدا کیا تو سورج ہی پیدا کیا، تو جب اس کی تخلیق، جب کوئی زندگی انسان کو جب دی گئی تو وہ زندگی جو ہے از خود کوئی خوبصورت چیز نہیں، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ شکیب نے کیا کیا کہ اس نے ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر میں، گہرے سمندر میں غوطہ لگا کے
پانی کی تہ میں جا کے واپس آ کے جو کنارے پہ لوگ کھڑے ہیں انہیں بتانا کہ اس سمندر کے اندر کیا ہے. تو یہ ایک بڑا کام تھا. زندگی اچھا میں عامر انہوں صاحب نے مجھے یہ غوطہ بتائیے لگایا. گا جی. کہ عہد شکیب میں شکیب کے جو دوست تھے ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا؟ میں ان کے جو نزدیک ترین دوست تھے نا ان میں میں تھوڑا سا مطرز ہوں سیف زلفی کے نام سے جو ہے. جی سیف زلفی ان کے وہ دوست تھے شکیب کے. بقول اقدس رضوی صاحب کے وہ بڑے اچھے دوست تھے ان کے. اور شکیب کے اہل خانہ میں ان کا نام جو ہے جی وہ بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. احمد ندیم قاسمی ہیں ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. سیف زلفی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. لیکن مجھے اپنے تئیں تو سوال کرنے کا حق ہے نا. جی بالکل. مجھے جب انہوں نے اقدس صاحب نے یہ بتایا جو ان کی معلومات تھیں ان کی اہلیہ کی والدہ کی جو شکیب صاحب کی اہلیہ ہیں اور سید اختر حسین صاحب کی والدہ جو ہیں, تو انہوں نے جب اپنی معلومات سے مجھے بتایا کہ جب ان کو ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروایا گیا تو وہ سیف زلفی تھے جو لے کے گئے تھے انہیں. مجھے یہ اپنے تئیں یہ اعتراض اٹھا کہ انہوں نے کیوں داخل کروایا. بالکل. میں نے مضمون میں بھی درج کیا. اور وہ کیا دیکھا انہوں نے, کیا وہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو مارتے پھر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, چھلانگے لگا رہے تھے, پاگل پن تھا ان پہ, وہ سوار ہوا وہ دیواروں پہ چڑھ جاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا ایسا کیا دیکھا انہوں نے. جی جی. بس یہی کہ وہ ایک معصوم شخصیت ہے. کیا یہی کہ وہ جب کوئی مصرع ہوا ہے تو جب شعر مکمل ہوا ہے تو وہ زور سے ایسے تالی بجا رہے ہیں اور کہتے تھے واہ واہ شعر ہو گیا. تو یہ تو کام ہر شاعری کرتا ہے, میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک شعر لکھ کے رکھا ہے اور مجھے وہ ملان وہ جو مزاج ہے تال میل نہیں ہو رہا, لیکن اچانک سے آپ کا بڑا اچھا مصرع جو ہے اس کا ورود ہو جاتا ہے. تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, میں بڑے شوخی کے ساتھ بڑے میں یار واہ کیا ہو گیا, زبردست شعر ہو گیا. یہ اظہار ہے, ایک اظہار ہے نا خوشی کا کہ آپ جس چیز کا ابلاغ چاہ رہے تھے وہ ابلاغ ہو گیا. صحیح. تو جب شاعر کچھ کہنا چاہتا ہے اور اس کا 100/100 ابلاغ ہو جائے جو آپ کے ذہن میں تھا, ان خیالات کا, اس شدت اظہار کا, جب وہ ابلاغ ہو جاتا ہے تو پھر شاعر کو بڑی خوشی ہوتی ہے, پھر ذہن ہلکا ہو جاتا ہے. ایسے ہی. جو آپ کا دل میں جو ایک بوجھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے. جی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو بھی کچھ سوچتے ہیں اور اسے کر گزرتے ہیں, اور کوئی بھی تشنا جو ہے وہ لبی کا شکار نہیں رہنا چاہتے, اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیونکہ اگر ہم قومی زبان کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ بہت سرگرم ہیں. اور قومی زبان کا جو نفاذ ہے دور حاضر میں آپ اس کو کیوں اتنا فروغ دینا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے بڑی کم عمر میں جو بین الاقوامی سفر ہے وہ شروع کیا تھا. اچھا. یہ تھا کہ جیسے ہی میں تعلیم سے فارغ ہوا اور پھر مجھے سیاحت کا شوق بھی تھا, اور اسی پس منظر کے ساتھ جو ہے مجھے یہ بھی تھا کہ میں ظاہر کاروباری سلسلے میں بھی نکلتا ہوں. اچھا سفر کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو قلم اٹھانے کا جو سفر ہے یہ کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ دیکھیں آپ جو ہے یا تلوار اٹھاتے ہیں یا قلم اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں آپ کے مشاہدات اور واقعات یا آپ کے حادثات ہوتے ہیں پیچھے, چاہے آپ قلم اٹھا لیں یا آپ تلوار اٹھا لیں. تو اس چیز کے پیچھے حادثات ہیں, آپ کے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے عوامل جو ہیں وہ پیش نظر ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو قومی زبان کے حوالے سے تحریک جو سب سے پہلے تو میرے اندر اٹھی ہوگی نا کہ ایسا کیوں ہے. بات یہ ہے کہ ایک وطنیت کا جو جذبہ تھا وہ تو بچپن سے تھا. وطنیت کا جو ایک پہلو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں, اور اگر میں ریکال کروں اپنی میموری کو اپنی 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر سے, تو ایک حب الوطنی کا جذبہ تھا. اب یہ تھا کہ جب میں نے دوسرے ملکوں میں سفر شروع کیا تو وہاں پہ میں اگر فرض کریں جب یورپ میں پہلا جو پڑاؤ تھا میرا, پہلے دبئی تھا. یہاں سے جب میں نے فلائٹ لی اور جب میں یہاں پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ہر بندہ عربی زبان اور اپنی باتیں, یار یہ بڑے خود مختار قوم ہے, اپنی زبان میں بولتے ہوئے, اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ عربی زبان, جو جس طرح ان کے کاغذات ہیں وہ میں دستخط کر رہا ہوں اور ان کی بول چال ہے, تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کے بعد میں جب اگلا پڑاؤ تھا تو وہ تھا ہالینڈ. ڈچ لینگویج
جہاں پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ ان کی جو گفتگو ہے اور بھی مزیدار نظر آئی. پھر مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا. پھر اسی طرح میں اٹلی بھی چلا گیا. جب مختلف ان ملکوں میں گھومتا پھرتا رہا تو میں نے ایک چیز جو واضح طور پہ محسوس کی وہ ان کی وہ ان کی زبان تھی. کہ وہ ہر ملک میں، بے شک وہ یورپین یونین تھے، ویزا تو میں نے ایک ہی ملک کا لیا تھا، جرمنی کا ویزا لے کے میں پورے 30 ملکوں میں، 37 ملکوں میں، 35 ملکوں میں گھوم رہا ہوں. تو ہے تو وہ اب وہ ایک یورپین یونین بن چکی تھی، لیکن جب میں ایک ملک سے دوسرے سرحد پار کر کے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یکدم ہی وہاں کی زبان بھی بدل گئی ہے، وہاں کے لوگوں کی گفتگو بھی بدل گئی ہے. تو مجھے ان میں جو ایک خود مختاری اور اپنا قومی تشخص ہے اس کا وہ جو مظاہرہ جو تھا، وہ عملی مظاہرہ جو جس طرح میں نے اسے محسوس کیا. تو جب میں پاکستان آ رہا تھا تو وہاں یہاں پہ مجھے آ کے محسوس ہوا کہ جو خط و کتابت ہے وہ انگریزی میں ہے، یہ ہے. تو چونکہ میرا ایک شوق بھی اردو زبان سے، اور اردو زبان میں ظاہر میں تخلیق کرتا ہوں اپنی جو تحریر ہے، تو اس میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا. ہمارے ایک دوست تھے لاہور میں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ممنون حسین صاحب جو صدر ہیں ہمارے، ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کراچی، تو آپ یوں کریں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی میئرز کا ہم نے جو ایک ڈیلیگیشن تھا، وفد تھا، تو ان کے نام پہلے ہی تجویز کر کے بھجوا چکے ہیں، تو اب تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہوگا. میں نے کہا چلیں آپ یہ کریں کہ آپ انہیں جا کے میرا پیغام دیں، اپنی طرف سے دیں، کہیں جی کہ اردو کو نافذ کر دیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھوں گا، اگر کوئی موقع ملا تو صدر صاحب سے بات کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ چلیں جی یہ اردو کا نفاذ ہے تو سر آپ تھوڑی سی اس میں توجہ فرمائیں. تو وہ گئے لیکن واپس آ گئے. میں نے خصوصی طور پر دریافت کیا ان سے ٹیلی فون پہ کہ کیا آپ نے یہ تجویز ان کے سامنے رکھی تھی؟ وہ کہنے لگے یار بات یہ ہے عامر کہ وہ موقع نہیں ملا، ہم اپنی باتوں میں مگن رہے، جو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے جو بھی ہماری بات تھی، تو ہمیں موقع نہیں ملا. مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ کہ ہمارے وہ دوست ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اس سے اہم کیا ہو سکتا تھا؟ اہل قلم کے لیے اس سے زیادہ اہم کیا ہے کہ جو ہم اپنی چیزیں تخلیق کرتے ہیں وہ اپنی قومی زبان میں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آج یہ ترکی کا حال دیکھ لیں آپ، جب انہوں نے یہ کمال اتاتورک کے دور میں جب انہوں نے اپنا رسم الخط بدل دیا قومی زبان کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پہ یہ ان کی کوشش تھی یورپین یونین سے ملنے کی. جب یہ یورپین یونین ابھی چل رہی تھی ان کا کہ یہ ہم ایک یونین بن کے رہیں، تو انہوں نے ترکی نے بھی اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا، جسے ہم ایک نئے زاویے سے وہ اپنے آپ کو ایک قوم بنا کر سامنے لائے. اور لیکن انہوں نے رومن جو ان کی زبان ہے، انگلش جو ہے، اسے اپنا لیا، عربی چھوڑ کے. آج یہ حال ہے کہ ان کے بزرگوں کی قبروں پہ جو خطبے لکھے ہوئے ہیں تو وہ قوم نہیں پڑھ سکتی. زبان جو ہے آپ نے فوری طور پر یکسر اسے بدل دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قومی زبان کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت سنجیدہ، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. میں اکثر صبح نکلا کرتا تھا، یہ گاؤں میں گھومتا تھا، تو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا تھا وہاں پہ جو اسکول نہیں جاتے تھے. تو میں نے آ کے تو مختلف یہ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے قرب و جوار میں جو بڑے اسکول ہیں وہاں پہ ان سے بات چیت ان کے ایڈمنسٹریٹر سے کیا کرتا تھا کہ وہ لوگ آپ کی فیس دینے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے ایک اسپیشل کلاس رکھ لیں چھٹی کے وقت؟ آپ جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ٹیچر ہیں، تو کسی ایک بندے کی 2 بندے کی ڈیوٹی لگا دیں. چلیں اور کچھ نہیں تو 50 بچوں کو بلا کے اسکول چھٹی ہو جانے کے بعد اسی کمرے میں بٹھا کے آپ انہیں پڑھا دیا کریں. تو وہ کہنے لگے دیکھیں ہمارے قاعدے قانون ہیں، یہ ہمیں ہیڈ آفس سے اجازت لینی پڑے گی، یہ ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے اسکول کیوں نہیں جاتے، تعلیم چھوڑ جاتے ہیں صرف انگریزی زبان کی وجہ سے. ان کے والدین جو ہیں وہ نہیں جانتے انگریزی زبان نہیں جانتے. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. میرے دفتر میں
میرے ایک ملازم کا جو بیٹا ہے میں نے اسے اسکول میں بھیجا، جی وہ جھنگ سے آیا ہوا، جی تو جب میں نے اسے اسکول میں داخل کروایا تو وہ ایک انگلش میڈیم اسکول تھا، چونکہ وہ دفتر کے سامنے ہی اسکول تھا، تو میں ان کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہاں پہ گیا اور میں جا کے ان سے درخواست کی، میں نے ان سے کہ یہ بچہ ہے جھنگ سے آیا ہے، یعنی جانگلی بیلٹ کا ہے نا یہ، جی جی تو اس کو ہمارے آپ ٹرین کریں، پڑھائیں اسے، ان بچوں میں رکھیں تاکہ یہ جو ہے نا یہ اس کا رنگ پکڑے یہ۔ انہوں نے اس کو رکھا وہاں پہ، جو اے بی سی وہ ان کو ہوم ورک دیا جاتا تھا جی تو وہ لے کے میرے پاس آ جاتا تھا جی کہ آپ جو ہے یہ مجھے ہوم ورک کروائیں، کیونکہ میری ماں کو نہیں پتہ، میرے باپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ اب میں نے یہ ڈیوٹی اپنے بچوں کی بھی لگا دی کہ یار اس کو بھی پڑھا دیا کرو، لیکن یہ مستقل تو ہو نہیں سکتا تھا نا کہ وہ میرے روزانہ کوئی دفتر آتا یا میں ہی وہاں پہ نہیں ہوں یا میری مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں، تو میں نے جا کے ان وہ جو پرنسپل صاحبہ تھیں ان سے عرض کیا کہ آپ اس کو ٹیوشن بھی ٹیوشن دیں یا اس کو بتائیں تھوڑا سا، لیکن اتنی محنت آنیسٹلی کوئی نہیں کرتا، اگر میں پوری دیانتداری سے بات کروں تو وہ انہوں نے اس کو نکال دیا۔ تو یہ کیا وجہ بنی؟ آج وہ بالکل ان پڑھ ہے، 2 دفعہ اسکول بھیجا لیکن وہ انگریزی کی مشقت کی وجہ سے نہ اس کو وہ اس کی ماں پڑھا سکی نہ اس کے والد پڑھا سکے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج وہ بچہ بالکل ان پڑھ رہ گیا۔ جی اس طرح کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں کہ قومی زبان ہماری جو اس میں تعلیم و ترقی ہے کسی بھی پوری دنیا میں میں نے کوئی ایسا ایک ملک بھی نہیں دیکھا۔ تو عامر صاحب اس کے لیے آپ کیا چارہ جوئی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس سے سب سے اہم چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہمارے عوام ہیں ان کا شعور بیدار ہونا چاہیے، بالکل یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج اگر حکومت اردو زبان کو نافذ کر دیتی ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر کرتے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عوام کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ تو عوام میں یہ شعور نہیں ہے، وہ انگریزی زبان کی اس احساس کمتری میں اب تک مبتلا ہیں، حالانکہ یہ زبان کوئی بھی زبان آپ 6 مہینے میں بڑی اچھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اس احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فزکس کیمسٹری ہمارے بچے ریاضی جو ہے انگریزی میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جب باہر کے ملکوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں گے تو ان کو مشکلات نہ ہوں گی، یہ کسی گورے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف احساس کمتری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی زبان ہے، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک زبان کا کورس وہ یہاں سے کرواتے ہیں اور پھر آپ کو وہاں پہ داخلہ ملتا ہے۔ صحیح تو آپ بے شک ساری زندگی آپ نے انگریزی گھر میں بولی ہو، اسکول میں بولی ہو، اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کے بچے جب بھی باہر جائیں گے تو آپ کو وہ 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا وہ کورس کرنا ہی کرنا ہے۔ پڑتا ہے۔ صحیح تو جب وہ چیز آپ 3 یا 6 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ایک طبقاتی امتیاز ہے، اور یہ جو اب ہماری حکومت نے یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ تو کیا تو ہے لیکن بہرحال وہ اس طرح نہیں ہے، یہ جس طرح ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم چاہتے تھے، جیسے انہوں نے کہا میں 20-22 سال سے یہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ قومی زبان کا نفاذ ہو، ہماری وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ہماری جو ہمارے حکمران ہیں اس چیز کو بڑا اچھا سمجھتے بھی ہیں، صحیح لیکن کیا ہے کہ جو پبلشرز ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی جو آمدن ہے اس کا کیا ہوگا، ہمارے عام جو سوچ ہے اس کا کیا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی بولیں گے تو یہ غلامانہ سوچ ہے جو ابھی تک قیام پاکستان کے بعد تکمیل پاکستان کا یہ حصہ تھا۔ صحیح جو قومی زبان ہے یہ ہمارا سب سے اولین آپ کی کام کیا تھا۔ ترجیحات ہیں مستقبل میں اس کے حوالے سے، قومی زبان کے حوالے دیکھیں ایک تو ہم جو ہے اپنی مختلف تقریبات کے حوالے سے اور مختلف پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے، حکومت سے یہ استدعا کرتے رہتے ہیں، جی جی اور انہیں بھی اور عوام کو بھی جو قومی زبان کی اہمیت ہے جی اور اس کا نافذ ہونا کس قدر ضروری ہے اس کے بارے میں ہم تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک ہماری عوامی شعور جو ہے یہ بیدار نہیں ہوتا اور ہم اردو زبان کو ایک اہم زبان سمجھ کر، بنیادی زبان سمجھ کر تسلیم نہیں کر لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب تک یہ اس کا اردو زبان کا نفاذ کہاں ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے دل میں ہوگا۔ جب آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ اردو زبان یہ
मजमून लिख के दिखाओ। जो तख्लीक है वो उर्दू ज़ुबान में, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे की बात बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मेरा जो नज़रिया है उस ख़ास मौजू पे वो बिल्कुल साफ़ होता था, लेकिन मेरे पास वोकैबलरी नहीं होती थी, अल्फाज नहीं होते थे कि जिसकी इंटरप्रिटेशन हो सके। जैसे मैं इम्तिहान में, कमरा इम्तिहान में लिख रहा हूँ कुछ, तो वो मौजू तो था, लेकिन मैं उसको अंग्रेज़ी में कैसे बयान करूँ ये मेरे ज़हन में नहीं था। तो आपकी तख्लीकी क़ुव्वतें जो हैं वो दम तोड़ जाती दम हैं तोड़ जाती हैं, जब बिल्कुल। ज़ुबान आप पे आप मुसल्लत बिल्कुल कर दी सही कह जाए। रहे हैं। तो आप इस तहरीक को कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमने पूरे पाकिस्तान में मुलकगीर आपने हलके बनाए हैं, जी, बज़्म जी। सुख़न पाकिस्तान में। सही। तो वहाँ पे हमारे जो मुबल्लगीन हैं जिन्हें, और वो बड़े अहले इल्म और अहले फ़िक्र लोग हैं, अहले दानिश, बहुत समझदार लोग हैं, जी। ज़ीरक इंसान हैं, उन्होंने एक तबलीग का सिलसिला शुरू किया है। सही। तो वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है अवामी बेदारी के लिए वहाँ पे दर्स देते रहते हैं। जी। और मैं ख़ुद भी इस मामले में बहुत एक्टिव हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अपनी सोच है उसका इब्लाग हो जाए। तो ये कोशिश है, ये जारी व सारी है, इसके जो समारात हैं वो मिल भी रहे हैं। तो दौरे हाज़िर में आपको क्या अदब की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है? मतलब कि वैसे तो है कमी, लेकिन जो मतलब कि हमारे पहले अदीब थे, शायर थे, मुसन्नफ़ थे, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कमी अब उस तरह से उस लेवल पे तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मतलब कि अदब को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है? देखिए, अदब को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सा काम हो रहा है, पहले से ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल। और अदब जो है ये एक मुआशरे की तख्लीक के लिए बड़ा ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, बेशक। अब बात ये है कि जो उर्दू अदब है, इसमें जितना काम हो रहा है, जी। उसकी आइंदा आने वाली नस्लें उसकी जो कदर व कीमत है तभी होगी कि जब वो उसको पढ़ सकेंगे। जी। तो बात ये है कि जो अदब पे काम हो रहा है ये काफ़ी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। हर शख्स लिख रहा है, और उर्दू ज़ुबान ही वजह शोहरत भी है, जी। और इसी ज़ुबान से ही वो अपना इब्लाग भी कर रहे हैं। आप इस टाइम कोई किताब लिख रहे हैं या आपकी कोई किताब बिल्कुल शाया होने वाली है? देखिए, मैंने एक किताब तख्लीक की थी, और वो ऐसा हुआ कि हमारे जो असातिज़ा हैं उन्होंने कहा कि ये आपको अरूज से भी वाकफियत होनी चाहिए थी। सही। तो वो किताब मेरी हिश्ते अव्वल है, मेरी इस सफ़र जी। में जो है, सही। तो मैं उसे हमेशा हिश्ते अव्वल कहता हूँ। जी। बात ये है कि उसके बाद मैंने 2-3 किताबें लिख के रखी थी जो मुझे जलानी पड़ी। अच्छा। हाँ, वो सारी तख्लीकात जो थी मुझे रद्द करनी पड़ी, क्योंकि एक आपकी आंखों पे एक चश्मा लग जाता है, तो वो चश्मा फिर आपको बताता है कि ये अब तहरीर आपकी कैसी है। तो वक्त के साथ साथ फिर अब ये सहर से पहले का सही। काम मैं कर रहा हूँ। जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी जो आप बीती जी। है वो भी मंजर आम पर आएगी बहुत जल्द। सहर से भी ये जो शेरी मजमुआ है ये भी आ रहा है, कुछ जी। सफ़रनामे हैं इस तरह करके ये कुछ तख्लीकात हैं जो इंशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ। सही। बहुत शुक्रिया आमिर शरीफ साहब आपका, बहुत शुक्रिया। जो कि बानियों सरपरस्त हैं बज़्म सुख़न पाकिस्तान। बज़्म अहले सुख़न पाकिस्तान, और बहुत मंजी हुई बातें की अदब के हवाले से। बहुत ज़्यादा जो है वो हमें अवेयरनेस मिली इससे, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, समझ में आया कि अदब का ताल्लुक जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा है, और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी ज़िंदगी में, जब उनकी कमी शुरू हो जाती है तो फिर बहुत सारे बिगाड़ भी पैदा होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम माशरे में बहुत सारी, क्योंकि ये एक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, तो जब आपकी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, चूँकि जैसे अब पहले बहुत सारे अदीब थे, शायर थे, मुसन्नफ़ थे, तो एक्टिविटीज़ होती रहती थी, महफ़िल मुशायरा हुआ, और मुशायरे में आपको क्या मिलता है? एक सीख मिलती है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, आपके पास जो है वो ज़िंदगी गुजारने का सलीका आता है। अच्छा, उसकी तो जो बज़्म होती है, उसका जो नज़्म ज़ब्त होता है, वही इतना खूबसूरत होता है कि आपको ज़िंदगी के सलीके और खूबसूरती समझ में आती है। बेशक लेकिन अगर आप उसके जो आज के दौर में हमने एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं, चूँकि इन एक्टिविटीज़ ने इसलिए जगह ली, हमने इनको स्पेस दी। जब हमने मुशायरे ख़त्म कर दिए, जब हमने किताबें पढ़ना जो है वो बंद कर दी, जब हमने अपने घरों में ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना बंद कर दिया, हमने गुफ्तगू करना छोड़ दिया आपस में, तो फिर जो हमने स्पेस दे दी इन चीज़ों को, तो वो नित नई जो इजादात हुई, जिद्दत इख्तियार हुई, और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो डेफ़िनेटली जब आप कोई काम करते हैं,
وہ کیا کہتے ہیں نا ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، تو یہ اسی چیز کا ریئیکشن ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی باتوں سے، عامر شریف کی باتوں سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان تابندان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے